रगे जहाँ हैं वो। एपिसोड 6 बाय अना इलियास। शहरयार इस वक्त कोबरा के अड्डे पर मौजूद था, जहां पहले से ही 2-3 पुलिस ऑफिसर्स की दुर्गत बन रही थी। आखिर हमारे बंदों पर गोलियां किसने चलाईं? सादा लिबास में वो कौन लोग थे? कोबरा की करख्त आवाज कमरे में गूंज रही थी। पता नहीं सर, एकदम भगदड़ ऐसी मची कि हम देख नहीं सके। एक पुलिस ऑफिसर ने घिघियाते हुए अपनी नाअहली बताई। तुम जैसे घटिया लोगों पर मुझे एतबार ही नहीं करना चाहिए था। और शहरियार, तुम क्या फोन पर बकवास कर रहे थे? अब इसका रुख शहरियार की जानिब था। सर, मेरे 2 बंदों को कोई उठाकर ले गया है। इनका पता ही नहीं चल रहा, इसने भी मरी आवाज में बताया। 2 बंदे? चूंटे थे क्या? निगल गया कोई और तुम जानने से कासिर रहे? वो फिर से धाड़ा। नहीं सर, मुझे अंदाजा नहीं था। हम 2 पार्टियों के अलावा कोई तीसरा भी है। ओबरा को लगा कि इसका सारा प्लान तहस नहस हो रहा है। ये कौन है, इसका पता मैं खुद कराऊंगा। और जो 2 बंदे हमारे हाथ से निकले हैं, इनकी इंफॉर्मेशन दो। देखता हूँ किसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की है। तुम सब दफा हो जाओ अब। और शहरियार तुम सब दफा हो जाओ अब, और शहरियार तुम यहीं रुको। इसने बाकी सब पर कहर बरसाती नजर डालकर शहरियार को रुकने का इशारा किया। किसी मिनिस्टर को इसने कॉल मिलाई और इसे मजीद पुलिस के बंदे देने का कहा, जो खास तौर पर मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिले हुए थे। पुलिस में सिर्फ एजेंसियों की इंफॉर्मेशन के लिए शामिल थे। तुम इस लड़की की जानिब से आंखें बंद मत करना। मुझे इस सब के पीछे इस लड़की का हाथ लगता है। वो किसी न किसी के साथ मिली हुई है। परसों रात तुमने इस लड़की को मेरे अड्डे पर भेजना है, मगर ऐसे कि इसकी आंखें पट्टी से जकड़ी हों। मैं इस्तेमाल करने वाली लड़कियों को अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाता। वो पट्टी बांधकर यहाँ आएगी और इसी तरह वापस जाएगी। मेरे अड्डे के बारे में अगर तुमने इसके सामने जबान खोली कि कहाँ और किस जगह है, तो ये याद रखना, अगला पल मैं तुम्हें सांस लेने का मौका नहीं दूंगा। शहरयार ने खामोशी से इसकी बात सुनी और इस बात में सर हिला दिया। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि वो लड़की कितने पानी में है, इसने कुछ सोचते हुए फिर से कहा। जी सर, अब तुम जाओ। इसे जाने का इशारा करता वो अपने सामने पड़े लैपटॉप की जानिब मतवज्जा हो गया। पता नहीं तुम लोग क्या करते फिर रहे हो, मेरी जान हर वक्त सूली पर लटकाए रखते हो। सोचा था सप्तैन आएगा तो तुम्हारी इन पढ़ाइयों से जान छुड़ाऊंगी, मगर वो तो आते ही ऐसा मसरूफियत का बहाना लेकर गुम हुआ है कि परों पर पानी नहीं पड़ने देता। और एक तुम, किस मुश्तंडे के साथ अभी आई हो? कुछ देर पहले ही दरिया फातीना को छोड़ के गया था, और बदकिस्मती से साथ वाले घर से किसी की अयादत करके आती मरियम ने इसे देख लिया था। दरियाब को नहीं पता चला था कि फातीना की अम्मी ने इसे देख लिया है, और ना ही फातीना को पता चला था। दरवाजा मुलाजिम ने खोल दिया था, मगर इसके पीछे पीछे आती अम्मा ने अंदर आते ही इसके लत्ते लेना शुरू कर दिए। आपके दामाद के साथ? वो भी फातीना थी, कहाँ चुप रहती। मगर गुस्से में जो मुंह से निकला, इस पर फौरी जबान दांतों में दबाकर लाहौल पड़ी। मगर अम्मा की तेज समातें सुन चुकी थीं। इससे पहले कि फातीना लॉन्ग जंप का मुजाहिरा करती, मरियम की चप्पल ने इसके कंधे पर गोली का सा काम किया। उफ अम्मा, आपकी हवाई चप्पल है या कोई गोली? इस बुरी तरह पड़ती है कि हद नहीं, इसने बाजू सहलाते हुए तकलीफ से जवाब दिया। बिल्कुल ही शर्म हया बेचाई है। फोन मिला, उन्होंने आंखें निकालते हुए अगला हुक्म जारी किया। किसे शर्म को या हया को? चप्पल खाने के बाद भी इसकी जबान कहाँ रुकने वाली थी। सोफे पर इत्मीनान से बैठते हुए ऐसे भोलपन से पूछा कि मरियम का दिल किया अब चप्पल इसके मुंह पर ही मार दें। अपने चाचे को? वो इतनी जोर से चिल्लाई कि फातीना को उंगलियां कानों में ठूंसनी पड़ी। ओफो अम्मा, वो लोग जो आपको धीमे मिजाज की कहते हैं, दिल करता है आपके अपने साथ होने वाले सलूक की वीडियो बनाकर इन्हें दिखाऊं कि ये है मेरी माँ का असली रूप। इसने सप्तैन का नंबर मिलाते मरियम को जवाब देना जरूरी समझा था। हेलो, मैं इज्जत अफजाई करवा चुकी हूँ, अब आपकी बारी है। सप्तैन के हेलो कहते ही इसने इन्हें खबरदार कर दिया। मरियम का हाथ एक मर्तबा फिर इसके कंधे पर घूमा। उफ अम्मा, अभी तो आपकी चप्पल का स्नेक कम नहीं हुआ था कि हाथ। क्या फौजी ट्रेनिंग करवाती रही हैं आप? सच में इस कदर भारी हाथ? कहते साथ ही मोबाइल उन्हें पकड़ाती वो भागकर किचन में गुम हो गई। जी भाभी, क्या हो गया? दूसरी जानिब सप्तैन भी फातीना की बातों से महजूज हुए। मैं कहे दे रही हूँ सप्तैन, ये लड़की हाथ से निकल गई है। अरे दीदा दिलेरी, देखो किसी लड़के के साथ घर तक आई है। तुम करवा लो इसकी पढ़ाइयाँ, मैं तो इसके हाथ पीले करने वाली हूँ।
آگ لگے ایسی پڑھائی کو، زبان اس قدر تیز ہوتی جا رہی ہے اس لڑکی کی، میں کچھ نہیں جانتی، جہاں بھی ہو گھر آؤ اور دو ٹوک اس سے بات کرو۔ مریم کی بات پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکے، جانتی تھی کہ بھائی اور بھتیجے کے بعد وہ بہت پریشان رہتی ہیں فاطینہ کے لیے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ میرا بندہ تھا جس کے ساتھ فاطینہ آئی ہے۔ یونیورسٹی میں آج دیر تک رکنا تھا، اسی لیے میں نے اپنے بندے کو کہا تھا کہ فاطینہ کو گھر چھوڑ دے۔ جانتا تھا کہ آپ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ جتنی بھی آزاد خیال اور اپنی من مانی کرنے والی ہو جائے، آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ مجھ پر اور آپ پر کسی کی انگلی اٹھنے کا موقع کبھی نہیں دے گی۔ وہ عام لڑکیوں جیسی سطحی ذہنیت کی نہیں ہے بھابھی، انہوں نے مریم کو سمجھانا چاہا۔ ہاں تو ایسی مرد مار لڑکی بنا کر تم نے کبھی سے عام لڑکیوں جیسا رہنے دیا ہے؟ ہائے نہ جانے کل کو اپنے شوہر کا کیا حال کرے گی۔ ایسی لڑکیوں سے لڑکے دور بھاگتے ہیں، ذرا کوئی نزاکت ہو اس میں۔ اگلی بات پر وہ سوائے مسکرانے کے کچھ اور نہ کہہ سکے۔ کیا بکواس کی تھی تو نے؟ دریاب اور فاطینہ کے جانے کے بعد جیسے ہی طہا کو موقع ملا اس نے فصیح کی گردن پکڑ لی۔ ساشا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ طہا کے رویے کی وجہ سے وہ اپنا زیادہ تر وقت کمرے میں گزارتی تھی۔ وہ بکواس کی تھی جو تو ابھی تک خود سے چھپائے ہوئے ہے۔ مان کیوں نہیں لیتا؟ تو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ تجھ میں۔ اپنی گردن اس کے ہاتھ کے شکنجے سے چھڑاتے وسیع نے اسے احساس دلانا چاہا۔ یار میں نہیں چاہتا وہ یہ سمجھے کہ میں اس کے اکیلے ہونے کی وجہ سے یا کسی طرز کے چکر میں یہ سب کر رہا ہوں۔ وہ بہت نیگیٹو سوچنے والی لڑکی ہے اور میرے جذبے میں اس کی کسی نیگیٹو سوچ کی نظر نہیں، اور میں اپنے جذبے اس کی کسی بھی نیگیٹو سوچ کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا مسئلہ بتایا۔ ہاں اس کی سوچ کی نظر نہ کر، چاہے تیری سچی فیلنگز کسی اور کی نظر ہو جائیں۔ وسیع کی بات پر وہ الجھا۔ دیکھ یار، بچی اکیلی بھی ہے اور خوبصورت بھی، یہ نہ ہو کہ میں یا حذیفہ تیری کم ہمتی کا فائدہ اٹھا لیں۔ دریاب تو ویسے ہی اندھا ہے مگر ہم آنکھیں رکھتے ہیں۔ وسیع کی بات پر طہا نے پھر سے اسے قابو کر کے دو تین اس کی کمر پر لگائیں۔ شرم نہیں آئی تجھے؟ بکواس کر رہا ہے؟ دوپہر میں وہ تیری بھابھی تھی اور اب تو اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ یار تجھے حقیقت بتا رہا ہوں، وہ اب بھی میری بھابھی ہی ہے، مگر تجھے غیرت دلا رہا ہوں کہ بندے کا پتر بن کے اپنی فیلنگز اسے بتا، اپنے دل میں خدشوں کا پہاڑ نہ بنا، اس سے پہلے کہ وہ جو انجانے میں تیری اس شکل کو کچھ سمجھ کر اس کے بارے میں سوچ رہی ہے، کل کو تجھ پہ دو حرف بھیج کر چل پڑے۔ رشتے اور محبتیں خدشوں کی نظر نہیں کرتے طہا، ورنہ ساری عمر کا خسارہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ طہا کو اچھی طرح لتاڑتے آخری بات پر وسیع نے جو سنجیدگی اختیار کی، وہ طہا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ آج پھر وہ ان کے گھر پر موجود تھی۔ وسیع اور ساشا سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی اور ساشا کے ہی مسلسل بلانے پر آج وہ ان کے گھر آئی تھی۔ کیسی ہو ڈیئر؟ اتفاق سے دریاب بھی آ چکا تھا اور دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ وہ سمجھی دروازہ ساشا نے کھولا ہے، سو دیکھے بنا بول گئی، جبکہ دریاب اس طرز تخاطب پر جھلا کر رہ گیا۔ چین نہیں ہے آپ کو؟ اسے گھورتا ہوا بولا۔ یونیورسٹی میں بھی اور اب یہاں بھی۔ برداشت کرو، آخری بات وہ منہ میں دل میں بولا تھا۔ دریاب کی بات پر اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا ایسے رہے ہیں جیسے یونیورسٹی میں ہمہ وقت میں آپ کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہوں؟ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کریں۔ آپ کے لیے نہیں، اپنے فرینڈز کے لیے آئی ہوں یہاں۔ ہم جانے ہم نہ جانے ہم نہ جانے خوش قسمتیوں کے سمندر سے کب نکلیں گے۔ بڑبڑاتی وہ اندر داخل ہو چکی تھی، جہاں وسیع اور ساشا کھانے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آئندہ تم لوگوں نے مجھ سے ملنا ہو تو یا تو میرے گھر آ جانا یا پھر باہر کہیں ملنا۔ فضول لوگوں کی باتیں سننے نہیں آتی میں یہاں۔ غصے سے وہ جان بوجھ کر اونچا بولی تاکہ لاؤنج میں بیٹھے دریاب تک اس کی آواز بخوبی پہنچ جائے، جبکہ وہ خود کچن میں ساشا سے مل رہی تھی۔ وسیع بھی وہیں کھڑا اس کی مدد کروا رہا تھا۔ اللہ خیر، یہ آج کس کی شکل دیکھ لی تھی صبح میں؟ وسیع حیرت سے اسے آتش فشاں بنے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے لیڈر کی، وہ بھی کہاں کسی سے ڈرنے والی تھی۔ وسیع باہر آ کر دریاب کے ساتھ بیٹھتا اس سے معاملہ پوچھنے لگا، جو آنکھیں موندے پاؤں سینٹر ٹیبل پر لگائے ایزی انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ اس نے تفتیش کا آغاز کیا۔ کچھ نہیں، ڈرامہ کوئین ہے پوری، اس نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا۔ بیٹا کک بھول گیا ہے؟ وسیع نے سرگوشی کی۔ دریاب کی قسمت خراب کہ وہ وسیع کو بتا بیٹھا، اب وسیع نے کہاں اسے چھوڑنا تھا۔ دریاب نے آنکھیں نکالی۔ شٹ اپ بیٹا، یہ کک تو ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ وسیع مزید گویا ہوا۔
دریاب کے ہاتھ نے اب اس کا منہ بند کروایا۔ اف، ہتھوڑا ہے تو پورا، وسیع نے گردن سہلاتے کہا، جہاں گدی پر دریاب کا ہاتھ پڑا تھا۔ تجھے ایسی ہی لڑکی ملنی چاہیے جو تیری ہڈیاں سیکے، دن رات جیسے تو ہم غریبوں پر ظلم ڈھاتا ہے۔ وسیع اس سے دور ہوتا اپنی بات کرنے سے نہیں چوکا۔ تم تہا کو پسند کرتی ہو نا؟ وہ جو ساشا کے ساتھ سلاد بنوانے میں مصروف تھی سرگوشی نما آواز میں بولی۔ فاتینہ پلیز یار، ایک یہ وسیع بھائی ہیں، انہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، اور اب تو تم بھی شروع ہو گئی ہو۔ اس نے فاتینہ کو سرزنش کی۔ جاؤ جاؤ ڈیئر، ہم اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ تم تو چڑی کا بوٹ ہوا تم تو چڑی کا بوٹ ہو ابھی، پتا ہے جب اس دن میں تم سے ملی تھی میں نے تبھی نوٹس کر لیا تھا۔ کھانا کھاتے بھی تمہارے دھیان کے سب دھاگے انہی سے جڑے تھے۔ کہا ابھی ڈشز کی جانب دیکھتے تھے اور تم ان کی مطلوبہ ڈش خاموشی سے ان کے سامنے کر دیتی تھی۔ واؤ یار، میں تو اس معاملے میں بالکل ڈفر ہوں، مگر دوسروں کو آبزرو کر لیتی ہوں۔ پتا ہے کچھ سال پہلے میں اتنی نڈر نہیں تھی، اماں کے آنچل میں چھپنے والی فاتینہ تھی، مگر پھر السلام علیکم، آج کھانا ملنا ہے کہ نہیں؟ تاہا جو تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا تھا کچن میں آتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ کچھ دیر پہلے کے تکلیف دہ تاثرات فاتینہ کے چہرے سے غائب تھے۔ بشاش بشاش سی وہ تاہا سے باتیں کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ ساشا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اسے فاتینہ پہلی مرتبہ ایک راز کی طرح لگی، جسے کھوجتے جاؤ اور ہر بار کچھ نیا ہی ملتا ہے۔ کھانا کھاتے خوشگوار سا ماحول بنا ہوا تھا۔ آج تم جلدی آ گئی ہو؟ آج تم جلدی آ گئے، دریاب نے تاہا سے استفسار کیا۔ ہاں یار، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بس جلدی آ گیا۔ مزمحل لہجے پر ساشا نے جھکی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہلکی سی شیو میں وہ تھکا تھکا بھی اس کے دل کے تار چھیڑ رہا تھا۔ ہیزل آنکھیں یکدم ساشا کی جانب اٹھی تو اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ ہائے، اب تو کام میں بھی دل نہیں لگتا، وسیع کہاں کسی کو زچ کرنے کا موقع ہاتھوں سے جانے دیتا تھا۔ تم نے اگر آج کوئی بکواس کی نا تو یہ سالن تمہارے منہ پر پھینک دوں گا، تاہا نے اسے وارن کیا۔ ہا ہا ہا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ وسیع کی بات پر فاتینہ اور دریاب کی نظریں ایک دوسرے کی جانب اٹھی۔ آپس میں ہونے والے ایک ٹکراؤ کا منظر دونوں کو یاد آ گیا۔ فاتینہ نے بامشکل مسکراہٹ دباتے گلاس منہ سے لگایا۔ تم چپ کر کے کھانا نہیں کھا سکتے؟ دریاب نے وسیع کو جھڑکا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، جسے فاتینہ کی آواز نے توڑا۔ وسیع، آپ لوگ تو بہت سے سیکرٹ ایجنٹس کو جانتے ہوں گے نا؟ جی بالکل، وسیع نے شرافت سے جواب دیا تھا۔ آپ لوگ دریاب کو جانتے ہیں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ دریاب کو ایک دم اچھو لگ گیا۔ حوصلہ میرے بھائی، وسیع نے شرارت سے اس کی کمر پہ دو چار ہاتھ مارے۔ اصل میں چاچو نے مجھے ان کے بہت سے قصے سنائے ہیں، ان کی مشن کی باتیں۔ مائی گاڈ، کیا ہے وہ جو دشمنوں کے حواسوں پر چھا جاتا ہے؟ وہ آنکھوں میں حسرت بھرے دریاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی، اور ان سب سے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ آپ کے پاس ان کی کوئی تصویر ہے؟ مجھے اس بندے کو دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ انفیکٹ وہ میری انسپریشن ہے۔ میں بھی ویسی ہی سیکرٹ ایجنٹ بننا چاہتی ہوں کہ جب دشمن نام سنے تو تھر تھر کانپے۔ اف، وہ اپنے خیالوں میں جیسے دریاب کو دیکھ رہی تھی۔ ارے ہم تو اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وسیع کچھ اور کہتا، ٹیبل کے نیچے سے دریاب کے پاؤں کی لگنے والی ضرب نے اس کی ٹانگ کی اچھی طرح خبر لے لی تھی۔ بمشکل اس نے اپنی چیخ روکی۔ انتہا کا فضول اور خر دماغ بنتا ہے۔ دریاب بھی اب گفتگو میں شامل ہوا۔ ایکسکیوز می، آپ سے نہیں پوچھا میں نے ان کے بارے میں، آپ تو جیسے بہت افلاطون چیز ہیں، اور خبردار آپ نے میرے دریاب کو کچھ کہا۔ فاتینہ کی بات پر تاہا اپنا کہکا روک نہیں پایا، جبکہ ساشا نیچے جھک کر کوئی نادیدہ چیز دیکھنے لگی۔ آپ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایسے بریلین بندے سے جیلس نہیں ہوں گے تو کس سے ہوں گے؟ وہ غصے میں ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اوفو فاتینہ، تم ان لوگوں کی باتوں کو مائنڈ مت کرو، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، تم کھانا تو کھاؤ۔ ساشا نے یکدم گھبرا کر اسے دیکھا۔ پلیز فاتینہ، آپ مائنڈ مت کریں، بہت سے لوگ ہماری انسپریشن ہوتے ہیں، مگر ضروری نہیں جیسا ہم ان کے بارے میں محسوس کرتے ہیں سب کرتے ہو۔ وی آر ریئلی سوری اگر آپ ہرٹ ہوئی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ تاہا نے جلدی سے بات سنبھالنی چاہی۔ نہیں، میں کھانا کھا چکی ہوں، ایسی بات نہیں۔ میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا نہیں مناتی۔ ظاہر ہے اگر مجھے ایک اندیکھے بندے سے عشق ہے اور اس کے کام اور پیشن کی وجہ سے، ضروری نہیں کہ سب کو ہو۔ اس نے صاف گوئی سے کہا تھا۔
دریاب نے اب کی بار پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا۔ بلیک اور میرون شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنے، سر کو بلیک سکارف سے ڈھانکے، وہ اچھی خاصی متاثر کن شخصیت کی مالک تھی، یا آج اسے لگی تھی۔ آپ نے ہم سے اس کے بارے میں پوچھا، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ واٹس اپ؟ دریاب نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے صرف اس کی لکس کا پوچھا تھا، اس کی عادتوں کا نہیں، اور ایک بندہ اتنی توپ چیز ہو تو غرور کرنا اس کا حق ہے۔ اس نے سنجیدگی سے دریاب کی بات کا جواب دیا۔ اگر اس کی لکس اچھی نہ ہو تو؟ دریاب نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے گہری نظروں سے فاتینہ کو دیکھا۔ تو بھی میں اس سے عشق کرتی ہوں۔ اس نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے آئیڈیل بندے کو دیکھنے کا ہر ایک کا دل کرتا ہے، یہ کوئی ایسی ان نیچرل وش نہیں۔ کیسا ہوگا وہ شخص جس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں؟ اتنی سطحی ذہنیت کی نہیں ہوں کہ بس ایک آئیڈیل دماغ میں بنا لوں۔ وہ جیسا بھی ہے، یقیناً اللہ نے اس میں کچھ ایسی بات تو ضرور رکھی ہوگی کہ اس نے ہزاروں کالے کرتوتوں والوں کے دلوں میں اپنی دہشت ڈالی ہوئی ہے۔ کچھ ہیبت ناک اور وحشت ناک ہی ہوگا۔ دریاب نے ایک دفعہ پھر شرارتی لہجہ اپنایا۔ اب میں کچھ کہوں گی تو؟ اس نے وسیع کو دیکھتے ایسے کہا جیسے اسے سمجھا لو، منہ بند کر لے اپنا۔ آپ خاموش ہو سکتے ہیں، وسیع نے دریاب کو دیکھتے ہوئے مؤدبانہ گزارش کی، مگر شرارتی آنکھوں میں اس کی دھرگت بنانے کی جو خواہش چھپی تھی وہ دریاب کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہی۔ کچھ دیر بعد وسیع فاتینہ کو چھوڑنے جا رہا تھا۔ آپ واقعی اس بندے کو اتنا پسند کرتی ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ پسند بہت چھوٹا لفظ ہے میری فیلنگز کے لیے، ایک عجیب سا تعلق ہے میرا اس سے۔ میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ شخص اس فیلڈ میں میرا آئیڈیل ہے۔ میں تو صرف اس کے قصے سن کر ہی جیسے اس کے عشق میں مبتلا ہوں۔ کیا آپ لوگ اس سے انسپائرڈ نہیں ہیں؟ اس نے حیرت سے وسیع سے پوچھا۔ انسپائرڈ؟ ہم بھی آپ ہی کی طرح اس کے دیوانے ہیں۔ یہ حیدر تو بس ایسے ہی بک بک کر رہا تھا، اصل میں یہ اس کی شہرت سے بہت جیلس ہوتا ہے۔ وسیع نے جیسے ایسے پتے کی بات بتائی۔ لگ ہی رہا ہے۔ سوری، آپ کے فرینڈ ہیں، مگر اپنے آپ کو بہت کوئی ترم خان سمجھتے ہیں۔ ایسے چھوٹے موٹے ایجنٹس کا دریاب کے ساتھ کیا مقابلہ؟ اس نے نخوت سے کہا۔ وسیع نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آپ اس سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وسیع نے پھر سے سوال کیا۔ حیدر سے؟ اس نے برا منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، دریاب سے۔ وسیع نے اس کی تصحیح کروائی۔ کیا؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سمیت چلائی۔ سچ میں چاچو کو بہت مرتبہ کہا ہے کہ مجھے اس بندے سے ملوا دیں، مگر وہ بھی اپنے نام کے ایک ہیں۔ سچ میں وسیع، کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں؟ اف، میں تو ابھی سے ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں۔ یہ میرا بہت بڑا خواب ہے۔ مائی گاڈ! اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ وسیع کی اس پیشکش پر کیا کرے۔ مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے اس کا پرسنل نمبر آپ کو دیا ہے۔ اگر دریاب پوچھے بھی تو نہیں بتانا، ورنہ وہ میرے چیتھڑے اڑا دے گا۔ وسیع نے رازداری سے کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، بس مجھے ان کا نمبر دے دیں۔ وہ خوشی سے بے حال ہو رہی تھی۔ وسیع نے اس کا نمبر بتایا، جسے فاتینہ نے جلدی سے موبائل میں سیو کر لیا۔ تھینک یو سو مچ، اس نے فرتے مسرت سے کہا۔ پلیز میم، ایسے ہمارا حیدر بھی برا نہیں ہے، اچھی خاصی پرسنالٹی ہے۔ وسیع نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ ہاں ہے تو بہت ڈیشنگ، مگر کہاں دریاب اور کہاں آپ کے حیدر، آتا جاتا کچھ نہیں، اور دریاب کے بارے میں فضول گوئی فرما رہے ہیں۔ خالی اچھی شکل سے کوئی سیکرٹ ایجنٹ نہیں بن جاتا، گائیڈس ہونے چاہیے خود کو منوانے کے لیے، اس نے سر جھٹکتے کہا۔ وسیع کو تو اتنی تسلی ہوئی کہ کم از کم حیدر کی شکل و صورت سے ایسے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب کی بار وہ خاموش رہا۔ یہ لے لیں۔ فاتینہ کے جانے کے بعد دریاب اوپر اپنے روم میں جا چکا تھا، جبکہ تاہا اپنے روم میں۔ ساشا چائے بنا کر ساتھ میں بخار کی گولیاں لیے دستک دے کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو بیڈ پر نیم دراز ڈاکٹری کی کتابیں پڑھنے میں مصروف تھا، ساشا کو اندر آتے دیکھ کر پہلے تو حیرت کا شکار ہوا، پھر اٹھ کر بیٹھتا اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا۔ اس نے آہستگی سے چائے کی ٹرے اور ٹیبلٹ سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ جو ہی مڑ کر جانے لگی، تاہا نے پکار لیا، بیٹھیں۔ اپنے سامنے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آپ جانتی ہیں میں آپ سے خفا کس بات پر ہوں؟ اس نے سوال کیا۔ میری اس رات کی بے اعتباری پر؟ اس نے جھٹ جواب دیا۔ ہاں کچھ حد تک، مگر کچھ دن پہلے آپ نے وسیع سے کیا کہا تھا، یاد ہے؟ اس کی بات پر ساشا نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ یہی کہ آپ کسی اچھے بندے کے قابل نہیں، آپ میرے قابل نہیں۔ کیوں؟ آپ نے ایسے کیوں سوچا؟
ताहा के सवाल पर वो इस्तेहज़ाइया हंसी। तो झूठ क्या है? कहाँ से मैं आपके काबिल हूँ? एक नशे की मारी लड़की कहाँ से आपके काबिल है? आपका आइडियल बीवी के लिए मुझ जैसी लड़की तो कभी नहीं होगा ना। इसने नफरत से अपने बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ताहा को शदीद तकलीफ से दो चार कर गए। इस तरह मत कहें अपने बारे में। आप मेरे बारे में क्या जानती हैं? इनफैक्ट हम सभी अपने बारे में कोई फतवे नहीं दे सकते। कोठों पर अपना जिस्म बेचने वालियों की क्या अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, हम तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो फिर मैं या आप अपने बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? जहाँ तक बात है आइडियल की, तो हमारी जैसी जिंदगी है, इसमें हमारे लिए ये सब सोचने की फुर्सत ही नहीं। इसीलिए कि कभी कोई आइडियल बनाए ही नहीं। अल्लाह ने हम सब में खामियां और बुराइयां रखी हैं। हम में से कोई भी दूध का धुला नहीं। आपके नशा करने के पीछे भी कोई वजह थी। साशा, अल्लाह हमारी जिंदगियों में बहुत से मुश्किल वक्त लाता है। कभी तो हम खुद इनसे निकल आते हैं और कभी हमें बहुत से सहारों की जरूरत होती है। ये लम्हात कभी हमारी कमअक्ली से आते हैं और कभी किस्मत के हेर फेर से। मगर वो लोग जो अपनी गलतियों को मानकर इनसे पीछा छुड़ा लेते हैं, वही अल्लाह ताला के नेकोकार में शुमार होते हैं। गुनाह को करने के बाद खुद को मुश्किल में डालने का मकसद हरगिज ये नहीं कि अल्लाह आपको बस अब गुनाहगार की फहरिस्त में खड़ा करके आपके लिए सिर्फ सजा ही तजवीज करेगा। आपको क्या पता नदामत के आंसू अल्लाह को कितने पसंद हैं। और जब से आप आई हैं, अक्सर रातों को उठ उठकर अपने आंसुओं से अल्लाह को मनाती हैं, तो आपके ख्याल में क्या वो राजी नहीं होगा? साशा, मैं तो आपको पहले ही कहा था, शुक्र की चीजें ढूंढें। आप ये शुक्र क्यों नहीं करती कि आपने सिर्फ नशा किया था? इसकी आड़ में आपसे कोई ऐसा हराम काम सरजद नहीं हो गया जिसका पछतावा सारी उम्र आपका पीछा ना छोड़ता। अल्लाह ने आपकी इज्जत की हिफाजत की, और मेरे लिए ऐसे अल्लाह का ये बहुत बड़ा इनाम होगा कि वो इज्जतदार लड़की को मेरा नसीब बना दे। अल्लाह से माफ़ी मांगती रहें कि ये अमल आपके दिल को बुराइयों से दूर रखेगा। मगर अपने बेजा मफरूज़ों में घिरकर अल्लाह की नेमतों और इनायतों से मुंह मोड़ना ही की दानिशमंदी नहीं। मैं आपको मोहब्बत और चाहत के साथ अपनाना चाहता हूँ, आपको फोर्स नहीं करूँगा। ना ये कोई हमदर्दी है ना एहसान। खुद को इन मनफी सोचों से बाहर निकालेंगी तो पुरसकून जिंदगी जी सकेंगी। अब आप जाएं और मेरी बात को ज़रूर सोचें, और जब भी खुद को इस बात पर आमादा कर लें कि आपने ज़िंदगी से खुशियाँ कशीद करनी हैं, तो मुझे पुकार लेना। मैं आपकी पुकार का इंतज़ार करूँगा। और अगर किसी और के लिए दिल के दरवाजे खोलना चाहें, तो भी मेरी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। मुझे सिर्फ आपकी खुशियाँ अजीज हैं। वो मेरे साथ से मिले या किसी और के साथ से, क्या फर्क पड़ता है? धीमे लहजे में बोलता ताहा साशा को फरिश्ता ही लगा। मगर आखिरी बात जिस तकलीफ को महसूस करते इसने कही थी, चेहरे से इसे जाहिर तक नहीं किया। साशा खामोशी से उठकर चली गई। कुछ और कहने को कुछ बाकी ही नहीं बचा था। कोई दलील, कोई फरार की राह ताहा ने इसके लिए छोड़ी ही नहीं थी। हमेशा की तरह वो इस पर सहर तारी कर चुका था। वो जो 2 दिन से भूखे प्यासे न जाने किस काल कोठरी में मौजूद थे, जहां इनके लिए पानी था ना ही खाने को कुछ, निढाल पड़े थे। अब तक इस कोठरी का दरवाजा नहीं खुला था। ना जाने वो कौन थे जो इन्हें यहाँ लाकर भूल गए थे। अगर किसी जुर्म में लाए थे, तो अब तक इनसे किसी ने कोई पूछगछ क्यों नहीं की थी? समझ से बाहर है कि कौन लोग हैं। ना पुलिस लगती है ना फोर्सेस का काम। आखिर कौन लोग हैं? अब तो भूख प्यास से ज्यादा ये सोच हावी थी कि कौन लोग हैं और हमसे क्या चाहते हैं। इनमें से एक दूसरे से मुखातिब हुआ। इससे पहले कि दूसरा कोई जवाब देता, इस कोठरी का दरवाजा चरचराया। रोशनी की हल्की सी लकीर अंदर आई, और फिर किसी ने तेज सर्च लाइट का मुंह इनकी जानिब करके जलाया। 2 दिन बाद रोशनी आंखों में पड़ी थी, और वो भी इतनी नजदीक से और इतनी तेज कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। दोनों ने आंखों पर हाथ रखा। आने वाले ने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। इसने लाइट को एक कोने में रखी चरपाई के पाए पर लटकाया। अब तमाम कमरा रोशन हो चुका था। कौन हो तुम लोग? इन दोनों ने आंखों से हाथ हटाकर एक जबान होकर पूछा। इतनी आसानी से बता दें? नर्सरी का सबक पढ़ने आए हो क्या? जो पूछोगे बता देंगे। इस शख्स की गंभीर आवाज कमरे में गूंजी। इसने जैकेट के अंदर हाथ डालकर पानी की एक बोतल निकालकर इसका ढक्कन खोला, और यकदम खौलता हुआ पानी इनके मुंह पर फेंका। दोनों ना सिर्फ हड़बड़ा गए, बल्कि इनका चेहरा जलने लगा। दोनों बलबिला उठे। किसके साथ काम करते हो? अलिफ से ये तक सब बताते चले जाओ।
اگر ذرا سا بھی جھوٹ شامل کیا تو ابھی تو صرف کھولتا پانی پھینکا ہے، اس کے بعد حقیقت میں آگ کے شعلوں کی نظر کر دوں گا تم دونوں کو۔ نقاب پوش غرایا۔ ہم صرف شہریار کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ کس گینگ کے ساتھ کام کرتا ہے یقین جانو ہم نہیں جانتے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر سسکتے ہوئے بولے، جن لڑکیوں کو نشہ اور ادویات دیتے ہو ان کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے کسی نے؟ نہیں، دونوں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نقاب پوش کو ان کے لہجے میں جھوٹ کی آمیزش سنائی دی۔ اس نے یخلق لائٹر جلا کر تیزی سے ایک کی جانب اس طرح اچھالا کہ لائٹر کی آگ ایک کے چہرے کو چھو گئی اور وہ درد سے چلانے لگا۔ میں نے ابھی کہا تھا نا جھوٹ شامل نہ ہو، لگتا ہے بہت ہلکا لیا ہے تم نے میری بات کو۔ اس نے سختی سے اس کے جبڑے کو پکڑ کر انگلیاں اس کے چہرے میں دھسا دیں۔ نقاب پوش کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس شخص کو لگا کہ اس کے جبڑے آج اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ بتاتا ہوں، وہ بمشکل بولا۔ نقاب پوش نے اس کا چہرہ چھوڑ کر اپنی لال انگارہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ نہیں، ابھی تو نہیں کیا، مگر حکم آیا ہے کہ اگلے مہینے سے ایک ایک کر کے انہیں نشے کی حالت میں کسی جگہ لے جایا جائے گا، اور وہاں ان میں سے کسی ایک نے بتایا فحش تصویریں بنا کر آگے بھی بھیجی جائیں گی۔ شہریار کن لوگوں سے ملتا ہے؟ کسی کی شکل یا حلیے کی کوئی پہچان؟ نقاب پوش نے بتانے پر انہوں نے 3-4 پولیس آفیسرز کے نام بتائے جو شہریار کو مال کی ترسیل کرتے تھے، جن کے بارے میں وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اس کے علاوہ کسی نئے بندے کا نام انہوں نے نہیں بتایا۔ اس کے بعد جو بھی سوال اس نے پوچھے ان کے بارے میں وہ دونوں کچھ نہیں جانتے تھے، اور مزید کوئی سوال کیے بنا خاموشی سے وہ وہاں سے نکل گیا۔ دروازہ پھر سے بند کر دیا گیا۔ رات میں جب وہ کاموں سے فارغ ہوئی تب کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے کوئی 10 مرتبہ دریافت کا نمبر نکالا۔ کتنے ہی منٹ یہ سوچنے میں لگائے کہ ملائے یا نہ ملائے، پھر بند کر کے وہ دوبارہ فون رکھ دیتی، پھر تھوڑی دیر بعد فون اٹھاتی اور پھر سے سوچتی اور رکھ دیتی۔ ایسی گھبراہٹ اسے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے تاکہ ہمارا آئیڈیل جب ہمارے سامنے آئے یا پھر اس سے بات کرنے کا ذریعہ ملے تو ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اس سے کیا اور کیسے بات کریں۔ فاتینہ کا بھی یہی حال تھا۔ یہ کوئی ٹین ایج احساسات نہیں تھے، بہت پاکیزہ تھے۔ آخر کار کوئی 11ویں مرتبہ اس نے ہمت مجتمع کر کے دریافت کو کال ملا ہی دی۔ ہیلو؟ دوسری جانب سے آتی ایک گھمبیر آواز پر اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئیں۔ السلام علیکم، ایک نسوانی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، جی۔ دوسری جانب سوالیہ انداز تھا۔ آپ دریاب ہیں؟ فاتینہ نے تصدیق چاہی۔ جی محترمہ، کوئی خاص بات؟ اب کی بار دریاب کا لہجہ بدلا، خشک اور روکھا۔ جی وہ اصل میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ فاتینہ کو زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے بات کرنا اتنا مشکل لگا۔ ایکسکیوز می، میں نہ تو ایکٹر ہوں نہ سنگر اور نہ ہی کوئی کرکٹر، تو پھر آپ کیسے میرے بارے میں جانتی ہیں اور کس حیثیت سے آپ میری فین ہیں؟ دریاب اب کی بار تھوڑا چونکنا ہوا، ساتھ ہی اس نے موبائل کے ساتھ وہ ڈیوائس اٹیچ کی جو نمبر اور جہاں سے کال کی جا رہی ہوتی ہے وہاں کا مقام کچھ سیکنڈز میں ٹریس کر لیتی تھی۔ وہ حیران تھا کہ اس طرح کس نے اس کے پاس فون کیا اور کس کو اس کا پرسنل نمبر مل گیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ایجنٹ ہیں اور میں اسی حیثیت سے آپ کی فین ہوں۔ اب کی بار اس نے اپنا لہجہ مضبوط بنایا۔ میں کوئی عام چپکو لڑکی نہیں ہوں، بس آپ سے بات کرنے کی خواہش بہت سالوں سے تھی، سو آپ سے بات کر لی۔ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، اس نے جلدی سے اور وضاحت کی۔ اسی اثنا میں دریاب کے پاس جو نمبر اور لوکیشن آئی وہ سبتین کے گھر کی تھی۔ وہ چونکا، پھر سمجھ آ گئی کہ یہ فاتینہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ کو افسوس ہوگا کہ میں غیر لڑکیوں سے بے سبب بات کرنا پسند نہیں کرتا، شکریہ کہتے ساتھ ہی اس نے جان بوجھ کر فون بند کر دیا۔ وہ حیران اس بات پر تھا کہ فاتینہ کو اس کا نمبر کہاں سے ملا ہے، مگر وہ زیادہ دیر پریشان نہیں رہا کیونکہ اس کی کھوجی طبیعت سے اب وہ اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، تو عین ممکن تھا کہ سبتین کے موبائل سے اڑا لیا ہو۔ فاتینہ کو اس سے اس قدر روڈنس کی امید نہیں تھی، جبکہ دوسری جانب دریاب کے لیے یہ ایک بالکل انوکھا تجربہ تھا کہ کوئی لڑکی اسے دیکھے بنا، ویسے تو اب وہ اسے دیکھ بھی چکی تھی، اس کے لیے یہ سب محسوس کرے۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ کسی قسم کی محبت و حبت میں مبتلا نہیں، ہاں مگر اس کے کام کی وجہ سے اس سے عشق کرتی ہے۔ فاتینہ نے صحیح کہا تھا، یہ تعلق واقعی بہت عجیب تھا۔ اس نے اب تک لڑکیوں کو اپنی وجاہت اور ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے اپنی جانب بڑھتے دیکھا تھا، مگر یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی ذہانت اور اس کے جنون کی وجہ سے اس کی جانب بڑھی تھی۔
مگر وہ دل پھینک تھا تو نہیں، لہٰذا اس نے فاطینہ کے اس عجیب و غریب عشق سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ بس اس بات کو انجوائے کرنا چاہتا تھا کہ جس دریاب کو دیکھنے کی اس کو آرزو ہے وہ اس کے سامنے ہی ہے، مگر حیدر کی حیثیت سے جو اس کا دشمن ہے، اور یہ آنکھ مچولی اس کے لیے بہت انوکھی تھی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھی قدرت ہمارے لیے ایسے حالات اس لیے پیدا کرتی ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کا تعلق ہمارے مستقبل سے جوڑنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ انجانے میں ہم سے اس طرح ٹکرا جاتے ہیں کہ ہم اسے اتفاق سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں انہیں ہماری زندگی میں اسی طرح یکدم داخل ہونا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ہمارے لیے انجانے اور اجنبی ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کا حاصل بن جاتے ہیں۔ مجھے پیریڈ ختم ہونے کے بعد پچھلے والے گراؤنڈ میں ملو، تمہیں ایک بہت ضروری خبر دینی ہے۔ وہ جو سر سلطان کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا، نمرا کے ملنے والے میسج کو پڑھ کر چونکا، پھر اسے اپنے آنے کا یقین دہانی کروائی اور تیزی سے چیزیں سمیٹ کر کلاس سے باہر نکلا۔ اس کا رخ پچھلے گراؤنڈ کی جانب تھا۔ نمرا پہلے ہی سے وہاں برآمدے کی سیڑھیوں میں موجود اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خیریت تھی؟ دریاب اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے سوالیہ انداز میں گویا ہوا۔ ہاں، ایک ضروری بات بتانی تھی تمہیں۔ اصل میں 2 دن پہلے شہریار کے باس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، لہٰذا آج رات میں اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ اس کی آواز میں جوش اور خوشی تھی۔ آہا! دریاب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ چلو اسی بہانے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے، اور میں اسے شیشے میں اتار کر اس سے الگ سے کام لینا شروع کر دوں گی، اور شہریال والا ٹنٹنا بھی ختم ہو جائے گا۔ دریاب نے پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر دمائیں۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب تمہارا اس سے رابطہ بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے نامحسوس انداز میں اس کا موبائل تھام لیا جو سیڑھیوں پر ہی نمرا کے پاؤں کے پاس پڑا تھا۔ یار ایک کام کرو پلیز، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، اب نیکسٹ پیریڈ تو فری ہے، تم جا کر کیفے سے کچھ کھانے کے لیے لا دو، سیریسلی صبح ناشتہ بھی نہیں کیا۔ دریاب نے بیچاری شکل بناتے ساتھ ہی اسے پیسے دیتے جانے کو کہا۔ کیا فضول بات ہے حیدر، میں کچھ کہہ رہی ہوں اور تمہیں کھانے کی پڑی ہے، کتنے چٹورے ہو تم، اس نے غصے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ پلیز یار، اس نے ایک مرتبہ پھر التجائیہ لہجہ اپنایا۔ اچھا لاتی ہوں۔ وہ غصے سے اسے گھورتی کلاسز کے سامنے بنی کیفے کی طرف جانب چل پڑی۔ دریاب نے تیزی سے اس کے موبائل کے کور کو اتار کر اس کے موبائل کے الٹی جانب ایک ٹرانزسٹریٹ چپ چپکا کر دوسری طرف سے کور چڑھا دیا۔ چپ چونکہ پتلی اور ٹرانسپیرنٹ تھی، لہٰذا موبائل پر کہیں کوئی ابھار نہ ہونے کی وجہ سے موبائل پکڑنے والے بندے کو محسوس ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ الگ لگا ہوا ہے، اور بالغرض وہ چپ پکڑی بھی جاتی تو وہ دریاب کے پاس جس ڈیوائس سے جڑی ہوئی تھی اس پر فوراً ریڈ سگنل موصول ہو جاتے، اور دریاب بآسانی اس کا رابطہ اپنے ڈیوائس سے منقطع کر دیتا تو وہ چپ ناکارہ ہو جاتی، لہٰذا اسے چپ کے پکڑے جانے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ چپ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ موبائل جہاں جہاں جاتا اس کے ارد گرد بولنے والوں کی آوازیں وہ بآسانی کیچ کر سکتا تھا، اور دریاب ان آوازوں کو اپنے پاس ریکارڈ بھی کر سکتا تھا۔ دریاب چاہتا تھا کہ جب رات میں وہ اس گینگ کے پاس جائے تو وہاں موجود سب لوگوں کی آوازیں اس چپ سے دریاب بآسانی ٹریس کر لے، اور اسے اندازہ ہو جائے کہ وہ کون سا گروہ ہے جو شہریار کے پیچھے ہے۔ یہ لوگ کھاؤ۔ تھوڑی دیر بعد برگر اور کوک ہاتھ میں لیے نمرا واپس آئی۔ تھینکس یار، سیریسلی بھوک کے مارے اٹھنے تک کی ہمت نہیں تھی۔ دریاب نے اپنا بیچارگی لیے لہجہ برقرار رکھا۔ اچھا بس، اب اتنے ڈرامے مت کرو، مجھے لگ رہا ہے جیسے تم آہستہ آہستہ مجھ سے بیزار ہو رہے ہو۔ برگر کھاتے نمرا نے اپنا خدشہ بتایا۔ ارے نہیں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بس آج کل یہ سوچ رہا ہوں کہ جلد ہی کوئی اچھی جاب ڈھونڈ لوں، اب تو پارٹ ٹائم میں تمہارے بھی کام آ جایا کروں گا، میرے پاس کچھ ہوگا تبھی ہم اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں گے نا۔ دریاب کے سنجیدہ انداز سے نمرا تھوڑا مطمئن ہوئی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دریاب نے اب کی بار اپنا کندھا اس کے کندھے سے ٹکراتے پوچھا۔ ہاں، آ گئی سمجھ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ۔ دریاب نے کہتے ساتھ ہی جو ہی دائیں جانب بنے کلاس روم کی کھڑکی کی جانب دیکھا، وہاں موجود مزنہ اور فاطینہ پر اس کی نگاہ پڑی۔ فاطینہ بہت غور سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جاسوس، دل ہی دل میں وہ ہنسا۔ فاطینہ نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر منہ پھیر لیا۔
نمرا کچھ کہہ رہی تھی مگر دریاب اس کی بات سننے کی پوزیشن میں اب کہاں تھا۔ وہ جاسوسوں کی جانشین اب حواسوں پر چھا چکی تھی۔ خیریت ہے، ایسی کیا ضروری بات تھی کہ تم نے مجھے آج ہی آنے کو کہا؟ فاتینہ کچھ دیر پہلے ہی ساشا سے ملنے والے میسج کو پڑھ کر سیدھی دریاب کے گھر پر آئی تھی۔ ابھی تو دریاب کو نمرا کے ساتھ اتنے بے تکلفانہ انداز میں دیکھنے کا منظر بھی آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو انہیں بے تکلفی سے بیٹھے برگر کھاتے دیکھا تھا۔ فلرٹی انسان، کام کے بہانے کچھ زیادہ ہی فرینکنیس ہو رہی ہے۔ خیر مجھے کیا، انہیں دیکھتے ہی اس نے اسے دیکھتے ہی نخوبت سے سوچا، یار اصل میں کچھ دنوں سے بہت ٹینشن میں ہوں۔ ساشا اسے اپنے کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ گھر میں حذیفہ اور وسیع تھے۔ دریاب انہیں کچھ کام دے کر گیا تھا جو انہیں لازمی کرنا تھا، لہٰذا وہ انہی کمرے میں موجود تھی جہاں وہ اپنی ایجنسی کا مخصوص کام کرتے تھے۔ ساشا کو انہوں نے شروع میں ہی منع کر دیا تھا کہ باقی جس مرضی کمرے میں جاؤ مگر اس کمرے میں نہیں جانا۔ وہ بھی بے وجہ ان کی کسی چیز میں نہیں گھستی تھی۔ ایسی کیا ٹینشن ہے؟ فاتینہ نے توجہ اس کی جانب مبذول کرتے ہوئے پوچھا۔ یار تمہیں وسیع بھائی نے میری ساری ہسٹری تو بتائی تھی نا؟ ابھی کل ہی وسیع نے اسے ساشا کے بارے میں بہت سی حقیقتیں بتائی تھیں۔ ہاں ڈیئر، کل ہی تو وسیع سے میری بات ہوئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہیں وہ لوگ تو نہیں جو تم تک پہنچ گئے؟ ارے نہیں، اصل میں کیسے بتاؤں، طہا نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ مجھے ہاتھ گود میں رکھے فاتینہ کے سامنے بیڈ پر نظریں ہاتھوں پر جمائے کچھ کہنے اور رو دینے کی کشمکش میں بیٹھی تھی، بالآخر ہمت کر کے فاتینہ کو بتا دیا۔ کیا؟ فاتینہ نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ ساشا دہل گئی۔ اوفو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اصل میں اب تک کبھی کوئی اتنے قریب نہیں آیا، نہ کسی نے ایسی انسیت کا اظہار کیا جیسی تم سے کچھ ملاقاتوں میں مجھے ہوئی ہے۔ یقیناً اس میں تمہاری ملنسار طبیعت کا زیادہ ہاتھ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے کب سے تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ ساشا نے محبت سے فاتینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس اسی لیے تم سے اپنا مسئلہ شیئر کیا، اور پھر گویا ہوئی۔ ارے بے وقوف، یہ مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، فاتینہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ مسئلہ ہی ہے یار، اب تم خود سوچو میں کس دلدل میں دھسی تھی۔ نشے جیسی عادت تھی مجھ میں ایسا کیا ہے بھلا؟ ایک سطحی ارے بے وقوف، یہ مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، فاتینہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ مسئلہ ہی ہے یار، اب تم خود سوچو میں کس دلدل میں دھس گئی تھی۔ نشے جیسی عادت تھی میں کیسے بھلا وہ سب دوں؟ ایک سطحی محبت کو لے کر عام لڑکیوں کی طرح میں نے اگر خودکشی نہیں کی تو اپنی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ تو نہ جانے اللہ کو میری کیا بات پسند تھی کہ اس نے مجھے بچا لیا، مگر کیا طاہا یا میں خود اپنا ماضی بھلا سکیں گے؟ آخر ان کے پیرنٹس اور بہن بھائی ہیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں ماضی میں کیا کچھ کر چکی ہوں تو کیا وہ اب کبھی چاہیں گے کہ اپنے بیٹے کا نصیب مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ جوڑیں؟ ہر ماں باپ کی طرح ان کی بھی خواہش ہوگی کہ ان کے بیٹے کی زندگی میں آنے والی لڑکی کا کردار اچھا ہو، جبکہ میرے کردار میں جھول ہیں اور طاہا یہ نہیں سمجھ پا رہے۔ میں حقیقت سے منہ موڑ کر اپنی خوشیوں کے لیے ان کی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہتی۔ کبھی زندگی میں کہیں میری ماضی کی کوئی پرچھائی ان کی زندگی کے لیے پریشانی کا سبب بنی تو میں تب یہ سب سہ نہیں پاؤں گی۔ ابھی تو میں دل پر جبر کر کے ان کے نہ ملنے کو برداشت کر لوں گی، مگر ان کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد پھر سے نکلنے کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ساشا نے کھل کر اس سے اپنے دل کی بات کہی۔ ساشا، تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے آج کو اپنے اس کل کے لیے برباد کرتی ہو جس کے بارے میں ہر کوئی لا علم ہوتا ہے۔ تم یہ کیوں سوچتی ہو کہ تمہاری ماضی کی پرچھائی تمہارے مستقبل پر پڑے گی؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اللہ نے اس رات کیوں تمہیں ان کی گاڑی کے آگے لا کر وہ حادثہ کروایا کہ پھر جس کے سبب تم عام لڑکیوں کی طرح نہ صرف زندگی گزار رہی ہو بلکہ اللہ سے معافی مانگنے کا، اپنی غلطیوں پر نادم ہونے کا بھی تمہیں موقع ملا ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو آپس میں ایسے ہی ملانا ہوتا ہے، ان کی قسمت کو ایک دوسرے سے ایسے ہی جوڑنا ہوتا ہے کہ ہم خود حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ بے وقوف، اللہ نے طاہا جیسے بندے کو ہی تمہاری زندگی میں لکھا تھا اور انہوں نے ایسے ہی ہیلے بہانوں سے تمہیں ملنا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آج کل کا جو دور ہے، تو کیا اگر طاہا کی شادی کسی اور لڑکی سے ہوتی ہے تو اس کے ماضی کے شفاف ہونے کی کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہوگی؟ آج کل لڑکے اور لڑکیاں کسی کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔
تمہارے تو ماضی اور حال سے وہ اچھی طرح واقف ہیں، اسی لیے اگر وہ تمہیں تمہاری ان خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ برے حالات تھے جن سے تم گزری، تو اسے تم خوش نصیبی سمجھو۔ اور ساشا، ماں باپ کے بغیر پلنے والے بہت کم بچے خود کو زمانے کی ٹھوکروں سے بچا کر چل پاتے ہیں، اور تم تو پھر لڑکی ہو، شکر کرو کہ صرف ایک نشے میں مبتلا ہوئی تھی، تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آیا۔ آج پھر سے ساشا کو وہ کوئی اور ہی فاتینہ لگی۔ اتنی گہری باتیں، اسے لگا کہ وہ اس کے دل کے زخموں کو سی رہی ہے، اپنے لفظوں کے دھاگوں سے، بالکل ایسے ہی جیسے طاہا سیا کرتا ہے۔ یار، طاہا بھی یہی کہتے ہیں، اس نے بیچارگی سے کہا۔ تو میری جان، میجورٹی از اتھارٹی، بس دلہن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فاتینہ نے اس کے کندھے پر ہلکے سے ہاتھ مارتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے پیرنٹس، وہ ایک مرتبہ پھر گھبرائی۔ ارے یار، ان کے پیرنٹس کو تمہارے ان دیکھ لیں گے، تم بس انہیں اوکے کرو، فاتینہ نے جھلاتے ہوئے کہا۔ جہاں دو لڑکیاں ہوں وہاں ہم جیسے بیچاروں کی چائے پانی، ان کی باتوں ہی کی نظر ہو جاتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وسیع سر اندر کر کے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ لڑکوں کو سوائے چائے پانی کے اور سوچتا ہی کیا ہے؟ فاتینہ کہاں ہولا ہاتھ رکھنے والی تھی۔ لڑکی، تم پھر آ گئیں؟ وسیع اب کی بار اندر آتے ہوئے بولا۔ مجھے یہ باور مت کروائیں کہ آپ کچھ کم صرف لوگوں کے دوست ہیں۔ اس کا اشارہ حیدر کی جانب تھا۔ وسیع اس کا اشارہ سمجھتے کہا لگایا، میں چائے بناتی ہوں۔ ساشا کہتے ساتھ ہی کمرے سے نکل کر کچن میں چلی گئی۔ مجھے ساشا نے بلایا تھا، طاہا نے اسے پرپوز کیا ہے۔ فاتینہ نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ جی ہاں، اور محترمہ مسلسل انکار کر رہی ہیں۔ وسیع اس کے ہمراہ لاؤنج میں آتے ہوئے بولا، ظاہر ہے اس کے خدشات بھی ویلڈ ہیں۔ خیر، میں نے سمجھا دیا ہے، آئی ہوپ اب پازیٹیو جواب دے گی۔ اور آپ کا کیا بنا؟ وسیع نے رازداری سے پوچھا۔ میرا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، آپ کی بات ہوئی دریاب سے؟ وسیع نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ فاتینہ کی میں کوئی جوش نہیں تھا۔ وسیع دل میں مسکرایا، جانتا تھا دریاب نے کچھ الٹا ہی کیا ہوگا۔ ارے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، پھر آپ کی اب کی خواہش پوری ہوئی ہے۔ وسیع نے جان بوجھ کر اسے جوش دلایا۔ ہاں، مگر مجھے ان سے اتنی روڈنس کی امید نہیں تھی، کہتے ساتھ ہی فاتینہ نے اپنی اور دریاب کی گفتگو اسے بتا دی۔ ہے تو وہ ایسا ہی بندہ، اس نے کندھے اچکاتے کہا۔ بندہ کوئی تھینک یو یا اچھا ہی کہہ دیتا ہے، اس نے تو ایسے لگا جیسے میرے سر پر پتھر ہی مار دیا۔ فاتینہ روحانسی آواز میں بولی۔ ہر کسی کو لوگوں سے بات کرنے کے گٹس نہیں آتے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ دریاب جو کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا، طاہا کے کمرے کے دروازے میں کھڑا دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ فاتینہ کی بات پر خود کو بولنے سے نہیں روک سکا۔ خیر، مجھے کوئی ایسا دکھ نہیں، میرے لیے یہ اور بھی بہت اعزاز کی بات تھی کہ اتنے بڑے بندے سے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسے لوگوں پر غرور جچتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا آئیڈیل ایک ایسا بندہ ہے جو عام لڑکوں کی طرح ہر اچھی شکل اور آواز والی لڑکی کو لفٹ نہیں کروا دیتا۔ فاتینہ نے سنبھل کر اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، اور آخر میں طنز بھی کر گئی۔ اس میں آپ دریاب کی اچھی نیچر کی تعریف کر رہی ہیں یا اپنی اچھی آواز کی؟ دریاب نے گویا اس کا مذاق اڑایا۔ میں وسیع سے بات کر رہی تھی، آپ کو بہت شوق ہے ہر ایک کی بات میں ٹانگ اڑانے کا، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ ٹانگ میں نے کیوں اڑائی ہے یہ وسیع اچھی طرح جانتا ہے۔ دریاب کی وارننگ دیتی نظروں کا رخ وسیع کی جانب ہوا، ایسے جیسے کہہ رہی ہو، بیٹا تجھے تو میں بعد میں پوچھوں گا۔ اب ایک بندہ کسی کے لیے اتنی خاص فیلنگ رکھتا ہو تو یہ ظلم تھا نا کہ میں انہیں دریاب کا نمبر نہ دیتا۔ وسیع کہاں باز آنے والا تھا؟ شرارتی لہجہ اور نظریں اسے بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ آخر کو انہیں عشق ہے دریاب سے۔ وسیع نے دریاب کا نام لمبا کر کے کہا، بیٹا تجھے تو اب دریاب پوچھے گا۔ اس نے بھی سر ہلاتے ہوئے گویا جتلایا۔ چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔